नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं और मौजू है आज का कश्मीर का मसला और कश्मीर के वो लोग जो मुतासिर हैं और कश्मीर से ही मकबूजा कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है, उन्हीं से सवाल पूछे जा रहे हैं और कुछ जो हैं पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। आज मिल के ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और मैं पहले भी बता चुका हूँ, नए जो इस वक्त देख रहे हैं नाजरीन उनके लिए बताया जा रहा है, ये प्रोग्राम शेफील्ड के सिटी हॉल से कौंसिल के यानी कि मेन हॉल से पेश किया जा रहा है जहाँ कौंसिल के प्रोग्राम होते हैं। और मेरे पास, क्योंकि मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं आज करना चाह रहा, क्योंकि सवाल भी बहुत ज़्यादा हैं और बातें बहुत ज़्यादा हैं और वो शख्सियात जिनके पास इल्म भी बहुत ज़्यादा है उनकी तरफ जाऊँगा। सबसे पहले शाल साहब, आपसे मैं पूछूँगा, आपकी तरफ आऊँगा कि इतनी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं और बेशक हमारे तमाम दोनों ममालिक के दरमियान ये तमाम हर आदमी चाहता है कि हम आज़ाद हो जाएं। तो अब जो अवाम है वहाँ की कुर्बानियाँ दे चुकी, इतनी दे चुकी, तो क्या आज़ादी की तरफ कितने कदम बाकी हैं? जनाब नकवी साहब, आज़ादी जैसा आपने अभी कुछ देर पहले कहा, आज़ादी प्लेटर में नहीं दी जाती है। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और आप देखते हैं दुनिया की जितनी भी कामयाब जद्दोजहदें हैं, उन कामयाब जद्दोजहदों में आवाम की कुर्बानियाँ सरफ़हरिस्त हैं। अलबत्ता एक चीज़ की तरफ मैं ज़रूर इशारा करूँगा, वो ये है कि कभी कभी ये जो तारीख़ की कसौटी है, इस कसौटी पे कुर्बानियों की तारीख़ कुछ लंबी होती जाती है और बहुत लेट रिजल्ट। कितना वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, उसमें किस हद तक जुल्म की इंतहा हो रही है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसा कि आज यहाँ सेमिनार में भी ये बात वाज़ह की गई, बल्कि ये सारा सेमिनार इस अमर से हो रहा था कि कश्मीर में अब तो जुल्म की इंतहा है। जुल्म की इंतहा इस हवाले से है, ऐसे कवानीन वहाँ नाफिज किए गए हैं, मसलन पब्लिक सेफ्टी एक्ट और आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिनमें पुलिस को और मिलिट्री को यानी इतने इख्तियारात हैं कि वो प्राइवेसी को इन्वेड कर सकते हैं और इनोसेंट लोगों को उठा कर ले सकते हैं। बल्कि इन कवानीन की कॉन्सिक्वेंस के तौर पर टार्चर भी वहाँ पर हो रहा है, डिसअपीयरेंस भी वहाँ पर हो रही है, कस्टोडियल डेथ भी हो रही है और मास ग्रेव्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। और यानी इस हवाले से दुनिया में ग्रेजुअली यानी एक मूवमेंट मेरे ख्याल में शुरू हो रहा है। वहाँ पर जो बच्चे हैं या ख़वातीन हैं, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की बेमिसाल मिसालें मिलती हैं, तो तालीम का क्या वहाँ पर है? देखिए जी, इन तमाम हालात के बावजूद बच्चे जो हैं वो तालीम ज़रूर हासिल कर रहे हैं, मगर मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि बहुत से कॉलेजेस और स्कूल्स को और बहुत से तालीमी इंस्टीट्यूशंस को वहाँ पर आर्मी ने टॉर्चर सेल्स में और इंट्रोगेशन सेंटर्स में तब्दील किया। बल्कि अभी तक भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जिन इदारों में आर्मी जो है मौजूद है, मगर इसके बावजूद लोगों का ये अज़्म कि वो कोई अनपढ़ जनरेशन नहीं रखना चाहते, उन्होंने अल्टरनेटिवली अपने तौर पर भी बच्चों की तालीम को जारी रखा हुआ है। मगर मेरी एक बात जो मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि जुल्म की इंतहा जो है अब रंग ला रही है और दुनिया के मुख्तलिफ ऐवानों में ये बात जो है कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म का नोटिस लिया जाए। और मुझे तवक्का है जिस तरह से कि दुनिया ने एक करवट ली फ़लस्तीन के हवाले से हाल ही में, यानी गाज़ा पे जुल्म हुआ और उस जुल्म की यानी वो अपनी तौर पर जुल्म की इंतहा करने लगे, मगर उसके साथ साथ जब एक मौका मिला और यूनाइटेड नेशंस की असम्बली में 138 ममालिक ने यानी फ़लस्तीनियों का साथ दिया और साथ देकर उन्होंने एक तारीख़ रकम की और यूँ फ़लस्तीन का मसला एक बार फिर ज़ोरदार तरीके से दोबारा उभर कर आया। और मुझे तवक्का है कश्मीर का मसला भी उतने ही ज़ोर से उभरेगा, क्योंकि कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान गिरा हुआ है और ग्लोबल पीस जो है, ग्लोबल पीस भी ख़तरे से हमकिनार हो सकता है अगर इस मसले को एड्रेस न किया जाए। ज़्यादा मसाइल बढ़ सकते हैं। मैं जाऊंगा त्रिम्बो साहब की तरफ कि वहाँ पर जो जुल्म ज़्यादती होती है,
ہمارے کیا جو وہاں پر بچے ہیں ان کو وہ تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، تعلیم کی شرح وہاں پر ماشاءاللہ کافی اچھی ہے، جابز وغیرہ یا ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ تو موجودہ حالات ادھر کے ہیں، اور جیسا کہ ہم روز ادھر کے معاملات جو ہیں دیکھتے رہتے ہیں، اس میں جو ڈیلی لائف ہے، چاہے وہ روزگاری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سوشل لائف کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تیوہار کے حوالے سے ہو، یہاں تک ماہ رمضان کا بھی مہینہ ہو، جمعہ کی نماز بھی ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو اور لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ کرفیو جو ہیں وہ ہفتوں بھر رہتا ہے، اور ابھی حال ہی میں جو عید الاضحیٰ کا یہ تھا سلسلہ، تو اس میں کوئی بھی لیڈر، کسی بھی لیڈر کو اپنے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ نماز عید بھی نہیں ادا کر سکے۔ یہی معاملات ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں دوسری چیزوں میں۔ بالکل اس بات کی کمی، اشد کمی ہے کہ ادھر جابس کی کمیاں ہیں، ادھر ایجوکیشن کی بھی فیسلٹیز پوری طرح نہیں ہیں۔ جو ایک ملٹرائزڈ زون ہے، ملٹرائزڈ زون میں اس سے آگے آپ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے، اور اس سے آگے کچھ ہو نہیں پائے گا۔ It's a state which is under military occupation۔ یعنی کہ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اتنا تنگ رکھا جاتا ہے۔ ویسے میں ایک سوال کروں گا پاکستان کے کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف صاحب سے۔ معروف صاحب، پاکستان کے کشمیر کے حالات کیا ہیں؟ الحمدللہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کے جو سچویشن مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے کہ جہاں پہ ٹارچرز ہے، جہاں پہ آپ اپنا حق مانگتے تو گولی برسائی جاتی ہے، الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر ہم بڑے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری اپنی وہاں پہ اسمبلی ہے جس کو ہم ووٹ کے ذریعے اس کو الیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مارشل لا آنے کے باوجود آزاد کشمیر کے اندر کبھی مارشل لا نہیں آیا ہے، اور وہاں پہ اپنی ہماری سپریم کورٹ ہے، ہماری ہائی کورٹس ہیں، وہاں پہ لوگوں کو انصاف جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستان کا جو کشمیر ہے اس میں تو ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن دوسرے کشمیر میں اتنی سخت حالات ہیں، تو پاکستان کے کشمیر والے جو ہیں یقیناً وہ درد رکھتے ہیں سب کا، تو وہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سر، کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے، اس خطے میں تو امن ہے، لیکن وہ امن کس کام کا؟ آپ کو پتہ ہے کہ باڈی میں جو پارٹ ہوتے ہیں، کسی ایک پارٹ میں بھی درد ہو تو ساری باڈی کو درد ہوتا ہے۔ یقیناً اس طرف دولت کی بھی فراوانی ہے، کوئی مشکلات بھی نہیں، کوئی اسپیشل ایکٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے دل میں درد ہے۔ آپ اگر برطانیہ میں دیکھیں تو برطانیہ میں بھی زیادہ تر لوگ آزاد کشمیر ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کی جتنی تنظیمیں آکوپائڈ کشمیر میں کام کر رہی ہیں یا چیریٹی کام کر رہی ہیں، الحمدللہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا بے حد تعاون ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس درد میں وہ پوری طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا کام ہو چکا ہے کشمیر کے، لیکن اس کو کوئی قریب نہیں آ رہا، اور اتنے ظلم و ستم اور تشدد ہوتا جا رہا ہے، اتنی محنت اور کاوش ہوتی جا رہی ہے، کیا اس کو حل کرنے کے لیے انڈیا اور پاکستان یا یونائٹڈ نیشن یا امریکہ برطانیہ کو ہی دیکھنا پڑے گا، یا یہاں کی اپنی عوام جو ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے؟ آپ نے بجا فرمایا کہ یہ کانفلکٹ کافی عرصے سے ہے اور اس میں کوئی خاطر خواہ حل نہیں، لیکن ایسی بھی کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے۔ یہ گویا ضرور ہے کہ پچھلے سالوں سے جو شدت تھی وہ کم ہو گیا مسئلہ کشمیر میں، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ وجوہات ہے کہ جو ہمارا پاکستان جو ہمارا مین وکیل تھا، اس کو اور بہت سے جو انٹرنیشنل مسئلے ہیں جو لا کے کھڑے کر دیے گے اس کے دامن میں، اس کے دروازے کے سامنے، جیسے کہ افغانستان ہے، پھر ایران ہے، اور دوسرے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کی توجہ ہو سکتا ہے کشمیر سے پہ اتنی نہ رہی ہو۔ اور ذات کشمیر کی جو آپ نے پہلے بات کی ہے، میں اس پہ تھوڑا کہوں گا کہ ذات کشمیر میں بہت سے معاملات ہیں، وہاں بجلی کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، پانی کے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، لیکن
پھر بھی یہاں پہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو آپ کو 6 لاکھ یا 5 لاکھ آرمی نظر نہیں آتی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اوپر جس نے حملہ کیا ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تسلط سے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے اتنا بڑا کام نہیں کیا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا. اگر صاحبہ کی طرف جاؤں گا ایک دفعہ پھر کہ آپ ایک ایز اے جرنلسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو آپ نے کتنا دیکھا ہے کہ یہاں پر کافی کشمیری کافی تعداد میں رہتے ہیں جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں برطانیہ میں، اور برطانیہ ہی مسئلے کا حل کرے گا، اس کے اوپر تمام دنیا کی توقعات ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے اور عوام کو اور ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ یہاں پر رہنے والے کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں آپ کی نظر میں. جی ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں پر میجورٹی جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے، اور وہ بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے طور پر کشمیر کے لیے. بہت سے جو ہیں یہاں پر آرگنائزیشنز ایسی ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر بہت سے ہمارے پینل میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا تعلق کشمیر سے ہے اور بہت کچھ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. لیکن فیاض صاحب بات صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ پھر بات ہوئی وہیں پہ ختم ہو گیا. گھنٹے کے بعد اگر ہم نے کوئی میٹنگ کیا ہے تو اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن آج جو کونسلر معروف صاحب نے یہ جو کانفرنس کی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے اور بڑا پازیٹیو ہے اس میں کہ اب شاید یہ مسئلہ جو ہے یہ برٹش پارلیمنٹ تک پہنچے اور یہ لوگ جو ہے کشمیر کے مسئلے کے بارے میں کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگ کشمیر کے حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے یہ کرتے رہیں گے. لوگوں میں بہت درد ہے، بہت کچھ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کے یہاں پر جو رہائش پذیر ہیں وہ بہت سے ایسے کانفرنس کرتے رہتے ہیں، بہت سے ایسے پروگرام رکھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ آڈینس میں سوال لیں گے، ایک آڈینس کی طرف سے ایک سوال ہے، وہ کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد شعیب ہے، شیفیلڈ سے تعلق ہے، اور میرا سوال بیرسٹر صاحب سے کہ جب یہاں پر ابھی کانفرنس میں بھی بات ہوئی تھی کہ برٹش گورنمنٹ نے یہ مسئلہ کیا تھا جو ڈیوائڈ کیا تھا کشمیر کو، اور اسی کے اوپر میرا سوال بیسڈ بھی ہے کہ اگر برٹش گورنمنٹ نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا اور وہ چھوڑ کے آ گئے تھے ادھورا مسئلہ، تو یہاں پر موجود کشمیری چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ہوں چاہے آزاد کشمیر کے ہوں، وہ کیوں نہیں برطانوی گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے کہ وہ اس مسئلے کو UN کے ریزولوشن کے تحت حل کروانے کی کوشش کروائے. ہمارے ڈائسپورا ہیں، ہمارا ڈائسپورا جو ادھر ہیں وہ تقریباً 8 لاکھ کشمیری اور پاکستانی ہیں، کہ وہ ابھی تک اپنے کاؤنسلرز کو، اپنے MPs کو اتنا جگہ کیوں نہیں رہے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کو پارلیمنٹ میں اٹھائے اور مسئلہ کشمیر کو فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس میں اجاگر کریں. یہ سوال ایکچولی آپ کے لیے ہیں کہ آپ لوگ اپنے MPs کو کتنی بار ایک ہفتے میں خط لکھتے ہیں یا ای میل بھیجتے ہیں یا اس کو اس مسئلے کی طرح توجہ دلاتے ہیں. میں گزارش کروں گا ہر ایک سے اپ اینڈ ڈاؤن دا کنٹری، یونائٹڈ کنگڈم میں، چاہے وہ اسکاٹ لینڈ ہو، ناردرن آئرلینڈ ہو، ویلز ہو، انگلینڈ ہو، کہ جدھر بھی ہمارے لوگ رہتے ہیں، کشمیری رہتے ہیں، پاکستانی رہتے ہیں، وہ اپنے MPs کی طرح توجہ کریں، اپنی MEPs کی طرح رجوع کریں اور ان سے کہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اپنی حکومت کے ساتھ اٹھائے. بالکل، مسئلے کو اگر ہر آدمی اپنے MP یا اپنے کونسلر کے پاس اٹھائے گا تو وہ مسئلہ آگے نکلے گا اور بڑھے گا. ایک اور سوال کی طرف ہم جاتے ہیں، ہمارے ایک آڈینس سے سوال. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر ظفر اقبال ہوں. میرا سوال پروفیسر شال صاحب سے ہے، نذیر شال صاحب سے، کہ اس پینل نے یا آپ کی تنظیم نے اس وقت تک جو کشمیر کی مختلف اکائیاں ہیں ان کے ساتھ باہم اعتماد سازی اور ہم آہنگی کے لیے کیا کام کی ہے؟ پروفیسر شال صاحب، آپ نے ایک انتہائی اہم معاملے کی نشاندہی کی ہے. ہماری یہاں ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہاں پر جو بھی سیاسی اتحاد ہیں کشمیر کے حوالے سے، یہاں ایک اتحاد کل جماعتی رابطہ کمیٹی ہے اور ایک اور اتحاد جموں کشمیر نیشنل الائنس ہے، اور اس کے علاوہ بھی گروپس ہیں. ہم نے تقریباً سب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کو ہم نے ایک جگہ پر بھی بٹھا کر ان سے صرف ایک ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ کی
وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ ہم سب ایک نقطہ اتفاق پر یعنی آ جائیں، اور نقطہ اتفاق ہم سب کے درمیان نظریہ کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، الحاق پاکستان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا ایک موقف ہے کہ کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو، مگر نیشنلسٹ جو یہاں پر ہیں وہ ان کا ایک یہ نقطہ نظر ہے کہ کشمیر خود مختار ہو، مگر نہ کشمیر ہم خود مختار بنا سکتے ہیں اور نہ کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ کشمیریوں کو وہ بنیادی حق جو سلب شدہ حق ہے وہ حق واگزار نہ ہو۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تحریک حصول حق خود ارادیت کی تحریک ہے، اور اس لیے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ہم سب لوگ ایک گریٹر الائنس، ایک گرینڈ الائنس کے تحت، اور ہماری یہ کوشش جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور میں یہ بات بھی آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں، ہم میں اور ہماری آزادی میں یہ ایک نقطہ ہے جو حائل ہے کہ ہم ایک نقطہ اتفاق پر نہیں، اگرچہ دلوں میں سبوں کے یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، تمام جو آزادی کو ماننے والے ہیں وہ ضرور کہتے، ان کی خواہش اور چاہت ہے کہ آزادی ہو، مگر آزادی اس وقت ہوگی جب ہم ایک نقطہ اتفاق پر یعنی آ جائیں گے۔ جی بالکل، آزادی اتفاق کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ آزادی یقیناً محنت، کاوش، کوشش، قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور آڈینس کی طرف سے سوال، ہم اپنے ایک سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام افتخار شاہ ہے۔ میں پروفیسر صاحب سے بھی اور بیرسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈرا بیک جو ہو گئی ہے کشمیر کے حل کی، پولیٹیکل پیپل آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ آزاد کشمیر، دے کانٹ سٹ ٹوگیدر۔ آج کل میڈیا اتنے ایڈوانس ہے، انٹرنیٹ ہے، ان کو اپنے ایک چیئرمین ڈھونڈنا چاہیے، ایک سیکرٹری ہونا چاہیے ایز اے اسپوکس مین۔ This is what's lacking behind. This is where you don't win the war of words, you know, because people of Azad Kashmir government can't sit with Jammu Kashmir leadership. In leadership کو، ان دونوں لیڈرشپس کو ایک چیئرمین، ایک سیکرٹری، ایک اسپوکس مین جب تک نہیں آئیں گے تب تک کامیابی نہیں ہوگی۔ میرے حساب سے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می۔ جی بالکل، ان کا سوال اور جواب کے لیے خیر سب سے بڑی اگزامپل تو یہ ہے کہ ہم ادھر اکٹھے بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی ہیں، تو اس لیے آئی ڈونٹ سی کہ دیر از اینی پرابلم ایز سچ کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں میں اور آزاد کشمیر کے لوگوں میں۔ جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے، یہ بالکل طے شدہ مسئلہ ہے، اور ہمیں ایک ہی چیئرمین ہے کہ جب تک مسئلہ آزادی کا جو حل نہ ہو جائے تب تک جو کل جماعتی حریت کانفرنس ہے اور اس کا چیئرمین جو ہے وہ دونوں طرف کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اور یہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ بھی مانتی ہے، اور خیر مقبوضہ کشمیر میں ہی چونکہ یہ کل جماعتی حریت کانفرنس جو ہے وہ موجود ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لیڈرشپ کے لیول پر یا لوگوں کے لیول پر کوئی بھی تضاد آپس میں ہے۔ اور ہماری اس وقت جو نمائندہ آرگنائزیشن ہیں تحریک کے حوالے سے وہ ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس، اور حریت کانفرنس کے حوالے سے پھر کشمیر سینٹرز ہے، کشمیر سینٹر لندن ہے اور کشمیر سینٹر برسلز ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ اسی طرح سے آگے چلائیں گے۔ جہاں طرف آؤں گا، معروف صاحب سے پوچھوں گا کہ یہاں پر رہنے والے کشمیری کافی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور سیاست میں بھی ہیں، کونسل میں بھی ہیں، تو کون سا ایسا ایک اہم کردار ادا کیا جائے جس سے کہ ان مسائل کا حل آسانی سے نکالا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ آج اپنی اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو آپ کی ریپرزنٹیشن ہے، بے شک وہ جتنی ہماری آبادی ہے اس کے حساب سے وہ اس تناسب سے ہماری وہ ریپرزنٹیشن ہاؤس آف کامنس کے اندر یا ہاؤس آف لارڈس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے۔ کونسلز کے اندر اگر آپ جائیں دیکھیں تو ہماری اچھی خاصی ریپرزنٹیشن ہر سٹی کے اندر وہ موجود ہے۔ سو اس کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ میں لفظ یوز کروں گا خود غرضی اس لیے کہ جب آپ کا اپنا بھائی، جب آپ کی اپنی بہن مشکل میں ہو اور آپ
اس کے ساتھ اس کے نیبرز ہوں یا آپ وہ اس کا درد شیئر کر رہے ہوں، تو اس درد کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ شو کرنا چاہیے کہ اس کے لیے آپ اٹھ کھڑے بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کڑا وقت ہے ہم پہ کہ جب کہ ہمارے بہن، جب کہ ہمارے بھائی ہماری آزادی کے لیے، ہم سب کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہیں، اور جو ظلم و جبر ان پہ ہو رہا ہے وہ دوسری اکائیاں ہیں ان پہ نہیں ہو رہا ہے. سو ایسی صورت میں ان کا درد کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اور اپنا کنٹریبیوشن کسی نہ کسی حوالے سے اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا، وہ چاہے برمنگھم کونسل ہو، وہ چاہے بریڈ فورڈ کونسل ہو، لنڈن کونسلز ہوں، شیفیلڈ کونسل ہو، ہاؤس آف کامنز ہو، ہاؤس آف لارڈز ہو، جہاں بھی ہمارا یہ وقت ہمیں موقع ملے ہمیں یہ آواز اٹھا کے ہمیں گیلونائز کرنی چاہیے ان سارے ایم پیز کے MEPs کی سپورٹ کو، تاکہ ہم اس ایشو کو ریز کر سکیں. اور جس طرح ایک نعرہ ہوا کرتا تھا کشمیر بنے گا پاکستان، یا اب کشمیر آزادی کی طرف جا رہا ہے، یا پاکستانی کشمیری کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کیا سوچ، کیا فکر، کیا افکار ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل واضح ہے اور صاف ہے کہ اب کشمیری جو ہے اس کو کافی اویئرنیس ہے، تعلیم بھی زیادہ ہے، اور جو انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن اور اخبارات اور دوسرے وجہ سے کافی اویئرنیس ہے. تو میری یہ پرابلم ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ان کشمیریوں کو حق دیا جائے جو کشمیر میں رہنے والے ہیں، اور ہماری کشمیر سینٹر کی اور جو کشمیریوں کی جو پرائم ڈیمانڈ ہے وہ بھی یہی ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. ان لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے تو یہ نا جو ان کے اصل میں بالکل صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ترنبا صاحب، آپ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ان کو کشمیری عوام کو حق ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا ایک نیا ملک اپنا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ بات، یہ تو سوچ کی بات ہی نہیں ہے جناب، یہ تو بالکل فنڈامنٹل پرنسپل ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں آرٹیکل 1 ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، اور وہی اگر آپ یاد کریں گے سر شاہ جی کہ اسکاٹ لینڈ کو 2 سال کے بعد ریفرنڈم ملنے والا ہے کہ وہ فیصلہ کرے برطانیہ کے یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ رہے یا نہیں. تو یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے تو ہے ہی نہیں کہ مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ حق خود ارادیت ہے، خود ارادیت ہے، اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں گا پروفیسر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل اسی کے اوپر ہمارا اتفاق ہے. سب چیزیں تب ممکن ہے جب کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت واگزار کیا جائے. آج آپ نے یہاں اگر آپ موجود تھے تو آپ نے سنا ہوگا، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی اس فورم سے بھی یہ کہتا ہوں، کشمیریز رائٹ ٹو self determination is non-negotiable. There cannot be any negotiation on the right to self determination, and right to self determination is key to the solution of the problem of Kashmir, and the way India must take a lesson from the Her Majesty's government of Great Britain. The government of Great Britain has granted to the people of Scotland their right to choose their political future, and India must take a leaf out of this thinking of Great Britain. And I think this is the solution, ultimate solution to the problem of Kashmir. جی بالکل، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی سلوشن ہے. معروف صاحب، یہ پاکستان کے جو کشمیری ہیں وہ بھی کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی حق خود ارادیت کے قائل ہیں، یا ان کی کیا سوچ ہے؟ کشمیری قوم کا مطالبہ ہے، وہ کشمیری چاہے آزاد کشمیر کے اندر رہتا ہو، وہ جموں میں رہتا ہو یا گلگت بلتستان میں رہتا ہو، وہ ویلی میں رہتا ہو یا لداخ میں رہتا ہو، جہاں بھی وہ کشمیری رہتا ہے، پورے کشمیر کی ہر کشمیری کی یہ آواز ہے اور اس کا یہ بنیادی حق ہے، اور وہ اس حق کو مانگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ اس حق سے محروم ہو گئے یا انہوں نے یہ اپنا حق چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کے لیے وہ برسر پیکار ہیں. اور آزاد کشمیر جو ہے وہ آزادی کا بیس کیمپ ہونا چاہیے تھا، وہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی اور ہے. یہ میرے خیال میں اس پورے پینل نے ایک ہی جواب دیا، اور میرا بھی ان کے ساتھ پوری طرح اتفاق ہے کہ مسئلہ کشمیریوں کا ہے، ان سے پوچھ کر ہی حل کیا جا سکتا ہے. قراردادیں موجود ہیں اس میں، اور یہ جو بات 1947 میں ہوئی تھی، آج تقریباً 65 ایئر گزر چکے ہیں. آج کی نوجوان نسل سے اگر آپ پوچھیں
तो वो पहला मुतालबा उनका यही होता है कि हमें वो हक दिया जाए, उसके बाद हम फैसला करेंगे। ये इस वक्त तकरीबन आप अगर सर्वे भी करें, और मैं मीडिया से ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि आप अपने चैनल से बरतानिया में रहने वाले कश्मीरियों का एक सर्वे कंडक्ट करें और देखें, सुने उन लोगों को कि उनके क्या मुतालबे हैं। एक हमीद साहिबा जो हैं वो क्या कहते हैं? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आज हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन राइट्स यही हैं कि हर इंसान को अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक़ होना चाहिए, और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को भी ये हक़ हासिल है कि वो अपने हक़ राय दही जो है वो ज़ाहिर करें। और मैं समझती हूँ कि इस मसले का सबसे मेरी नज़र में जो हल है वो यही है कि उनकी राय पूछी जाए। प्रोग्राम कश्मीर के मसला के ऊपर देखा और कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम की राय ली, तो मैं आखिर में मेरे पास 2 मिनट का टाइम है और मैं अपने नाजरीन का शुक्रिया भी अदा करूँगा। इफ़त हमीद साहिबा, आप आखिरी पैगाम जो देना चाहती हैं फ़ौरन जल्दी से। जी, मेरा पैगाम यही है कि हम सबको बस मिलकर जो है एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे काम करना चाहिए, और ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आज़ादी के लिए हमें जो है ये डट जाना चाहिए। जी राजा साहब मेरा जो आखिरी वर्ड है वो ये है कि कश्मीर में हमारी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ख़ासकर उलमा इकराम और मसाजिद कमेटियाँ, वो कश्मीर सेंटर के साथ तावन करें ताकि हम एक तरफ होकर इस मसले को उजागर कर सकें। उनके पास क्योंकि ऑडियंस होती है, लोग वहाँ मौजूद होते हैं, मसला आसानी से लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। जी, कौंसलर मोहम्मद मारूफ साहब, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा पैगाम जो है वो पूरी कश्मीरी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, बरतानिया में बसने वालों के लिए वो ये है कि आप जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें, उनका किबला दुरुस्त करने के लिए आप एक रोल प्ले कर सकते हैं, और उनको आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जब वो आएँ तो वो यो फ़ोटो के चक्कर में या सिर्फ सियासी बयान के चक्कर में या ज़बानी कलामी कश्मीर का जिक्र करके अपना जो सियासी कद काठ है उसको बढ़ाने के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि हकीकी मानों में बरतानवी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनको आकर लॉबी करें, और सही जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जो रिसोर्सेज है, जो बेस कम का जो सही किरदार है, वो उसको अदा करने की कोशिश करें। करना चाहता हूँ, और वो अपील ये है कि जितने भी प्रो फ्रीडम ग्रुप्स हैं पूरी दुनिया में, और मकबूजा कश्मीर के दोनों, मकबूजा कश्मीर की में और मकबूजा कश्मीर की दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में, मैं सबसे अपील करता हूँ कि वो सब लोग अपनी अनाओं को बालाए ताक रखकर एक लड़ी में परोने की कोशिश करें और एक नुक्ते इत्तेफाक पर मुत्फिक हो जाएं, और जिस दिन ये होगा वो हमारी आज़ादी का पहला बड़ा कदम होगा। अब्दुल मजीद तिरंबो साहब की तरफ से कि वो आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बरतानिया के डायस्पोरा को पुरजोर अपील करता हूँ, आप 8 लाख लोग हैं, आप इस मसले पर इकट्ठे हो जाए, कश्मीर सेंटर लंदन के पीछे खड़े हो जाए। इशू खाली एक ही है, पॉइंट एक ही है, वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन। आखिर में मैं जनाब साबिर हुसैन की तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वो आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरा मैसेज यही है यहाँ बरतानिया और यूरोप में बसने वालों के लिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, यहाँ आज़ादी की नियामत से हम माला माल हैं, जमहूरियत है, आज़ाद हैं, पुरसकून हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे भाई कश्मीर में काफ़ी अरसे से उन पर जुल्मात उठाए जा रहे हैं, उनके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, अपने काउंसिल्स को, अपने दूसरे जितने भी अदारे हैं, और उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लॉबी करें और उनके लिए काम करें। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, और इसके साथ ही ये आखिर में जो इतने मसाइल के हल के ऊपर बात की गई, तो सब इस बात पर मुत्फिक हैं कि कश्मीरियों को जब तक उनका हक़ खुद इरादियत, जिसका फ़ैसला यूनाइटेड नेशन कर चुकी है और पाकिस्तान, हिंदुस्तान समेत, बरतानिया समेत बहुत से ममालिक सब मान चुके हैं, उसके ऊपर अमली जामा जब तक उसको नहीं पहनाया जाएगा, कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। और कश्मीर के लोग इस तरीके से जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं कि जिसके ऊपर हर आँख रोती है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कश्मीरी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और अपना हक़ मांग रहे हैं, और हक़ इंसानियत मांग रहे हैं, हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं कि उनकी जो मर्ज़ी है
उन्होंने अगर पाकिस्तान के साथ शामिल होना है तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल हों, उन्होंने अगर हिंदुस्तान के साथ रहना है तो वो उनके साथ रहना चाहते हैं तो रहें, अगर वो आज़ाद होना चाहते हैं तो उनको आज़ाद किया जाए। ये एक इंसानी हकूक़ का बुनियादी हक़ है जो वो मांग रहे हैं। तो यकीनन इसके ऊपर सब ने इत्फ़ाक़ किया और हम भी ये चाहते हैं कि इंसान को और ख़ुसूसन कश्मीरी को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, और ये उनका फ़ैसला है कि वो किसके साथ मिल कर रहना चाहते हैं, अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं सब अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, साबिर साहब का, प्रोफेसर साहब का और त्रिम्बो साहब का, कौंसलर मोहम्मद मारूफ साहब का,